बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सोहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद वापसी की तैयारियां जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। दोस्तों से राब्ते हो रहे हैं, कानूनी टीम से मुशावरत हो रही है और इलेक्शन मुहिम तेज़ करने की हिदायत जो है वो भी जारी हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ और मौलाना में मुलाकात हुई है, काफ़ी अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। नवाज शरीफ ने पंजाब में टिकटों की तकसीम और इंतखाबी इत्तेहाद पर अहम फैसला जो है वो करना है और ये मामलात भी बहुत ज़्यादा करीब हैं। शहजाद अकबर साहब का एक बड़ा बयान जी, वही शहजाद अकबर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर मियां नवाज शरीफ के ऊपर और तमाम मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं या रहनुमा उनके ऊपर केस बनाते नहीं थकते थे, वो आज ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं, मौजूदा हालात के जिम्मेदार जो हैं वो जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। बहरहाल दुबई में मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की और मौलाना साहब ने काफ़ी नाराज़गी का उस मुलाकात के ऊपर इजहार किया है और कहा है कि PDM को जो है वो इत्तेमाद में नहीं लिया गया। परवेज़ इलाही साहब की दुआइयाँ आज काफ़ी वो इंटरेस्टिंग जो है वो समात रही। उन्होंने ये भी कहा कि मुन्नस इलाही साहब ने उनको कहाँ फंसा दिया है। इजाज़त लेने की कोशिश फ़ोन कर करके बार बार होती रही, लेकिन फ़ोन उनकी तरफ से नहीं उठाया गया और फिर मैसेज यही भिजवाया गया कि आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहे। बहरहाल शिकायत काफ़ी उनकी तरफ से की गई हैं और ज़राए बताते भी यही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कोई अच्छी हालत में नहीं रखा गया और उनको जो B क्लास की सहूलियात थी वो भी जो है वो नहीं दी जा रही। ये तमाम मामला है। इसके बाद हम बात करेंगे मियां शहबाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर। बड़ा अहम मामला है। इमरान खान का प्रॉक्सीज के जरिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकियों का मंसूबा जो है वो बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा है क्या मामला है, इस पर भी तफसील से आज बात होगी। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बड़ी पेशरफ्त है जी। वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सलमान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान को इसमें बरी कर दिया गया है और शहजाद अकबर साहब जो भी पलंदे बनाते थे उनका कोई जवाब जो खातिर खा जवाब जो है वो नहीं आ रहा। नैब का नया ऑर्डिनेंस और उसके तहत सबसे पहले जो शिकार बनेंगे, निशाना बनेंगे वो उस्मान बुज़दार साहब। उनको दौरान तफ्तीश भी अब जो है वो अरेस्ट किया जा सकेगा। ये कहा गया कि गिरफ्तारी के लिए जो है वो ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएं। बहरहाल तीसरा मौजू है जी आज का हमारा, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का इक़दाम भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हो गया। इस पर भी हम करेंगे बात। काफ़ी सारी खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? टाक है, छुट्टियों के बाद वापस आते हैं तो खबरें ऐसे ही होती हैं और मेरे ख्याल में शायद बहुत सारी तो मैं बता सकी और मेरे ख्याल में बहुत सारी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। जी बुखारी साहब, शुक्रिया आपका। आगाज़ सियासत से वाक़तन छुट्टियों के बाद आते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन चूँकि इस बीच हम एक और मामले में बिज़ी रहे हैं इसलिए और भी छुट्टियाँ मुश्किल हो गई थी। वो ये कि फ्लू आजकल हुआ हुआ है, आपको पता वायरल हुआ हुआ है लाहौर में, ख़ास तौर से जितनी बारिशें हुई हैं जिसने गर्मी कम कर दी है, लेकिन और बहुत सारी सकाफतें कह लीजिए या मसाइल जो है वो हैं। तो बहरहाल अब तो बेहतर है सूरत हाल। anyway, तो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं जनाब, वो तो वापस आ रहे हैं, लेकिन ये मामला इतना आसानी से समझ में आने वाला नहीं। हम कोशिश करेंगे अपने नाज़रीन को ये बात समझा सके हम। देखिए, पहली बात तो ये कि मौलाना नाराज़ हैं इस पे जो मुलाकात इनकी हुई दुबई के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब से। सही। बाकी सारी चीज़ें जितने भी एतराज़ात या बयानात हैं वो उसके ऑफ शूट्स हैं। तो हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि इस वक्त जो PDM का इत्तेहाद है वो हो या अदरवाइज जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें दो बड़ी पार्टियां मेन स्टेक होल्डर्स हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब पहले नहीं, पहले तो PTI भी थी ना, थर्ड फोर्स जिसको कहते थे, और दूसरी नून लीग। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच आला सतह के ऊपर रवाबत का आगाज़ हुआ था 2007 में, जो मिसाक जमहूरियत साइन किया था बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने। तो इसमें अचंभे की बात तो कोई नहीं है कि ये दो पार्टियां क्यों मिली हैं, क्योंकि ये तो मैंने बताया ना जैसे कि ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक बाकायदा मुआहदे का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि इसको भी कुछ पॉलिटिकल सर्कल जो है, या कह लें पॉलिटिकल जो पंडित्स हैं, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक इंटरप्रिटेशन की ये है कि जो भी फैसला नून लीग के बीच या पीपल्स पार्टी के बीच नतीजे के तौर पे होगा, अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है, कहीं कोई एक पार्टी भाग जाती है, सही, तो उससे निकलने के लिए एक रास्ता रहेगा नवाज शरीफ साहब के पास कि जी देखें जनाब, मौलाना जो है वो PDM के लीडर हैं, 13 पार्टियां हैं उस इत्तेहाद में, अब वो नहीं मान रहे तो देखें ना, मेरी तो बड़ी मजबूरी है। अच्छा। तो उनका ख्याल ये है कि उनको बाहर रख के नवाज शरीफ साहब ने अपने हाथ में एक जवाज़ रखा है। अच्छा। कि अगर किसी वक्त मुझे इस अंडरस्टैंडिंग से निकलना पड़ जाए मजबूरी के तहत, तो मैं मौलाना कार्ड खेल लूँगा। ये एक ठीक है, ये तो एक तरफ की स्टोरी होगी ना। मुझे बताएं कि मौलाना क्यों इनसिक्योर हैं? मौलाना को ये लग रहा है कि ये कोई इत्तेहाद बना लेंगे इलेक्शंस के लिए और मौलाना जो है वो फिर मौलाना का ये जो स्टांस है एक लिहाज से दुरुस्त है, इसलिए कि PDM का जो इत्तेहाद है जिसमें
پیپلز پارٹی اس حد تک شامل ہے کہ حکومت میں وہ حصے دار ہے. ان کا یہ اعتراض کہ دو بڑی پارٹیوں کی ٹاپ لیڈرشپ دبئی میں ملی ہے مینوں پتہ ہی نہیں. یہ تو مولانا کا یہ جواز تو بالکل صحیح ہے. لیکن میں نے جس کا جواز آپ کو پہلے دیا کہ عمومی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو دو پارٹیوں کی ٹاپ لیڈرشپ کے ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. اور میں نے ساتھ یہ جواز بھی پیش کیا کہ چونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ 2007 میں ٹاپ لیڈرشپ کے بیچ ہوئی تھی تو اس کے نتیجے میں یہ اور بھی ضروری ہے. اب آ جائیں جناب ان کے آنے کی طرف. وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں یہ اس سے بڑی کنٹروورسی ہے. اچھا. لیکن اب چونکہ فرسٹ ٹائم نواز شریف صاحب کے اپنے کوٹس ہیں اس لیے اس کو اب ہمیں تھوڑا سا ڈسکس کرنا پڑے گا. یہ ان کی طرف سے بیان کہ وطن واپسی پر جیل بھی جانا پڑا تو پرواہ نہیں, یہ بڑا بیان ہے. نیچرلی پوری جو ان کی مخالف جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ کہتی رہی ہے کہ جی وہ واپس آتے ہی جیل جائیں گے. اچھا. اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو تب بھی ٹھیک ہے یہ, اس لیے کہ ان کو ایک مقدمے میں سزا ہوئی ہے. اچھا. ہر چند کے اس مقدمے کے سارے لوگ بری ہو گئے ہوئے ہیں. مقدمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ان کی سزا اس وقت ختم ہوگی جب یہ اس عدالت کے سامنے پیش ہوں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آؤں گا اور اگر مجھے جیل بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ جس کو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کہہ کے کہ ایسا اہتمام کیا جائے گا کہ ان کے وہ عدالت میں پیش ہو, سرنڈر کریں, اسی عدالت میں سے ان کو بھی باقی ملزموں کی طرح سے بری قرار دے دیا جائے. پھر ان کے اوپر کوئی لیگیسی باقی نہیں رہتی, کوئی ان کے اوپر بوجھ نہیں رہتا, کیونکہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق پہلے ہی اس کی مدت پوری ہو چکی ہے. صحیح ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی پریشانی ہے میرے خیال سے ساری جماعتوں کو وہ یہ کہ یہ کہا بھی جاتا رہا ہے اور تسلیم بھی کیا جاتا ہے کہ ووٹ بینک جو ہے پنجاب میں وہ نواز شریف کا ہے. اور یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے 3 4 5 الیکشن اگر آپ دیکھیں تو یہ بات حقائق کے قریب ترین ہے. تو پھر تو ان کا آنا ناگزیر ہے. لہٰذا وہ اگر آ جائیں گے تو نون لیگ کی کیمپین بن جائے گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں تو اب آنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے نا. میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ یقینی طور پہ آ جائیں گے. آنے کے بارے میں بھی انہوں نے جو باقی کی ہدایات جاری کی ہیں وہ ذرا اس کے اوپر بھی غور ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے شہباز شریف کو فون کیا اور ان کا فوری طور پہ مولانا سے ملے اور ان کے جو خدشات ہیں یا ان کی جو ریزرویشن ہیں ان کو دور کریں. اور آپ حیران ہوں گی کہ بھائی صاحب نے زیادہ دیر نہیں لگائی, ان کی ملاقات جو ہے مولانا فضل الرحمان سے ہو گئی ہے. اچھا. اس میں انہوں نے کیا انڈرسٹینڈنگ دی ہے, ان کو کیا انڈرٹیکنگ دی ہے, کیا ان کو نواز شریف صاحب کا پیغام دیا ہے, یہ ابھی جاننا باقی ہے میرے خیال سے, کیونکہ ابھی تک اس ملاقات کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا. لیکن اعلامیہ تو دبئی کی ملاقات کا بھی جاری نہیں ہوا. ابھی تک لوگ گیس گیم پر چل رہے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی نہیں ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر جو 2 ایشو ڈسکس ہوئے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. ایک ایشو یہ ہے کہ جو آئی پی پی بنی ہے, پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز یہ ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے پارٹی بنائی ہے ٹو فیسیلیٹیٹ نون لیگ. اچھا. توجہ سے سمجھ لیں آپ. اور اگر آپ کو آئی پی پی کی لیڈرشپ کے بیانات یاد ہوں جو ہم اپنے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, وہ یہ تھا کہ جناب یہ یعنی آئی پی پی کی لیڈرشپ جو ہے پہلے لندن گئی جہاں ان کی ملاقات جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہوئی. پھر اس کے بعد وہ فلائی کر کے دبئی آئے اون چودھری صاحب, پھر وہ اس ملاقات میں بھی موجود تھے. تو پیپلز پارٹی کی ریزرویشن یہ ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ زرداری صاحب تھوڑے سے نالا ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باروبار بار کی ہو رہا ہے. اچھا, ان کو لگتا ہے وہاں باروبار کچھ ہو رہا ہے. مولانا صاحب کو لگتا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ مل رہے ہیں کچھ. دوسری بات جس کا تذکرہ کم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ نون لیگ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی سپیس دے. لیکن جس کا ذکر نہیں ہو رہا وہ یہ کہ کوڈ پروکو کیا ہے, کہ اگر ان کی وہ 5 سیٹیں جن کے نام لیے باقاعدہ زرداری صاحب نے, اگر کنسیڈ کر دیتی ہے نون لیگ تو نون لیگ کو بدلے میں کیا ملے گا. مطلب ڈیل تو اسی طرح ہے نا, ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. یہ 2 چیزیں اصل میں ہیں. باقی مولانا صاحب کی جو ریزرویشنز ہیں وہ یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب دور کریں گے. لیکن یہ ایک کارڈ کے طور پہ مولانا رہیں گے کہ اگر پیپلز پارٹی ڈچ کرتی ہے نون لیگ کو تو مولانا کارڈ ول کم انٹو ایکشن. اچھا, یہ تو پھر آپ نے ان کا کارڈ پہلے آپ نے ان کا راز پہلے ہی افشاں کر دیے کہ نواز شریف صاحب میں اپنے اندازے بتا رہا ہوں آپ کو. اور ایک اور بات
ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب میں الیکشن مہم کا ہیڈ جو ہے وہ پھر مریم نواز کو بنا دیا ہے. ہاں جی، میں وہی پوچھنے لگی تھی نا کہ اگر میاں صاحب آ رہے ہیں تو وہ خود انتخابی مہم کا حصہ بنیں گے، کیونکہ ابھی تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن مہم جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہی چلائیں گی، تو وہ کیا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، مریم نواز صاحبہ اس وقت تک چلائیں گی جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اصل جو اس میں بائٹ ہے وہ آپ نے پکڑی نہیں ہے. اصل بائٹ یہ ہے کہ چونکہ انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی اور شہباز شریف صاحب بھی فارغ ہوں گے اچھا تو ان کو کیوں نہیں بنایا؟ ہاں وہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ شیخ رشید صاحب جیسے دوست جو ہے وہ پھر اس میں سے میم میں سے شین، شین میں سے نون، نون میں سے کہا پتہ نہیں کیا کیا نکالتے رہتے ہیں. اچھا تو کمپین کریں گی مریم نواز، چونکہ ثابت ہوا اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ شی از اے کراؤڈ پولر. اس میں وہ کرزما ہے جو نون لیگ کے ورکر کو موٹیویٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا آخری جلسہ رحیم یار خان میں ہوا تھا، وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا، چھوٹا جلسہ. اور یہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کیونکہ مجھے اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. مجھے پتا ہے کہ ایک پبلک میں جو فیس ہے وہ مریم نواز کا ہے، اگر کام کرنا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب ہے فیلڈ میں. کسی کو بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور دو باتیں نئی جو نواز شریف کی واپسی سے منسلک ہیں وہ یہ ہے، ایک تو ٹکٹوں کا فیصلہ جو ہے وہ جولائی کے اینڈ یا اگست، اور یعنی جولائی کے اینڈ اور اگست میں ہوگا. سپتمبر کا کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تب ہوگا جب نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. اس کا مطلب اس سے پہلے آ جائیں گے، اس سے پہلے آئیں گے. یہ دیکھیں نا، یہ اشارے ہیں جو ہم چھوڑ تو رہے ہیں، امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی سمجھیں گے اس کو. دوسری بات یہ کہ ایک اور اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 30% آف دا کینڈیڈیٹس ول بی نیو فیسز. ہاں میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ انٹرسٹنگ خبر ہے کیونکہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بات چیت ہو رہی تھی نا، آپ نے اور آئی پی پی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، پی ٹی آئی سے ٹوٹتے ہوئے لوگوں کی بات ہو، آپ نے مجھے کہا تھا کہ نون لیگ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. اب یہ نئے چہروں کو کہاں سے میدان میں اتار رہے ہیں، اور کیا ان کے وہ جو پرانے والی کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو پھر کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے گا، یا کیا یہ 30% نئے چہرے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تھوڑا سا میں اپنے پہلے بیان کی ذرا تصحیح کر دوں. میں کہہ رہا تھا جولائی اور اگست میں ٹکٹوں کے فیصلے ہوں گے، نہیں، یہ ہوں گے اگست اور ستمبر میں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے نومبر میں. ہاں جی، یہ تو ٹھیک ہے، طے ہو گیا. آلموسٹ وہی بات. اب آ جائیں ہم نئے چہروں کے اوپر. نئے چہروں کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پنجاب میں الیکشن جیتے تھے. لہٰذا جو ہارے تھے نون لیگ کے لوگ، ان کی جگہ نئے چہروں کو متعارف کرایا جائے گا. اچھا ٹھیک. یعنی وہاں پر نیو فیسز اتریں گے جن کا کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو ہوگا ضرور، لیکن وہ الیکشن کمپین میں یعنی الیکٹرل پروسیس میں پہلی دفعہ شامل ہوں گے. اچھا ٹھیک. تو یہ بھی بڑا کٹر مرحلہ ہوگا کہ کون کون اس کے لیے کوالیفائی کرے گا، کیسے کیسے وہ بندے لے کے آئیں گے. صحیح ہے. اب یہ ہے کہ آل سیڈ اینڈ ڈن نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، اور اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ آئے سو آئے. بلکہ اب تو اتنا ماحول بدل رہا ہے، سازگار ہو رہا ہے ان کے لیے کہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ نواز شریف صاحب اچھے آدمی ہیں اور موجودہ حالات کے ذمہ دار جنرل ریٹائرڈ باجوہ ہیں. دیکھیے، جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے اوپر الزام لگانے کا تو ایک وتیرہ ہے باقاعدہ. پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ تو سلسلہ ہے، انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل صاحب پہ ڈال دیا ہے. اس کے باوجود کہ ان کی پارٹی کے جو چیف ہیں وہ اکثر کہتے تھے ان کی اوقات کیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی ہو، سی او ایس صاحب مجھ سے کوئی ایسی بات کریں گے تو یک جنبش قلم اٹھا کے باہر پھینک دوں گا. اس کے باوجود اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپاہج تھا، بالکل معذور تھا، میں سارے فیصلے وہ کرتے تھے، میں صرف بیٹھ کے تماشا دیکھتا تھا. تو وہ اس لیے انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ اچھا اگر انہوں نے ملبہ ڈالا تو میں بھی ڈال دیتا ہوں، کیونکہ ان کی بھی گردن یہاں پھنسی ہوئی ہے. انہوں نے جتنے کیسز بنائے وہ ایک ایک کر کے ان کے دورے اقتدار میں بھی اور اب بعد میں بھی، مثلا سلمان شہباز صاحب فارغ ہوئے ہیں، ان کو بھی بری کر دیا انہوں نے. تو یہ شہزاد اکبر صاحب نے ایک اینٹیسپیٹری جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے کہ دیکھو بھائی جی، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب کچھ تو باجوہ صاحب کراتے تھے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، شاہ محمود قریشی صاحب بھی بول رہے ہیں، وہ آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. نہیں، وہ میں کرنا تو چاہ رہی تھی لیکن وہ بریک کا ٹائم ہو گیا تھا. بس یہ مختصر سے ذکر کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ بریک لے لیجیے. ہاں جی، انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ڈی ایم جو ہے یہ ایک الیکٹرل الائنس ہے، مگر ان کے سیاسی مقصد الگ الگ ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے ان کی. اس طرح سے کہہ نہیں سکے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا اپنا ایک ایم، ایک آبجیکٹو، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک منشور ہوتا ہے. ہر ایک نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر انتخابی الائنس ہوتی ہے تو وہ اور بات ہے، پولیٹیکل الائنس اور بات ہے. یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ ابھی تک الیکٹرل الائنس نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل الائنس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی بہت ساری خبریں آج جو آپ کو بتانی ہیں. پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بھی کچھ ایک دو واقعات ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का एक बयान है जी, उसके ऊपर हमें बात करनी है। वो ये कि इमरान खान का प्रॉक्सीज के ज़रिए आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकियों का मंसूबा बेनकाब हो गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी जो है वो इसके ऊपर बात की। बुखारी साहब, क्या पस मंज़र है इस तरह के बयान का? काफ़ी जो है वो डेंजरस किस्म का बयान है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका पस मंज़र जैसा आपने कहा वो थोड़ा सा बयान करना ज़रूरी है कि जो अपने पीटीआई एज ए जमात और पीटीआई की पूरी लीडरशिप जो है वो इक़्तिदार से बाहर आने के बाद से उन्होंने टारगेट किया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट को। इसके बारे में तो कोई इबाम नहीं है। हर किस्म के बयान देते हैं, हर मलबा जन बाजवा पे डाला हुआ है। एक कंसिस्टेंट कैंपेन है बाजवा के। इज़ दैट राइट? जबकि पूरी दुनिया जानती है कि वो उनके बेनिफैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो इक़्तिदार की मसनद पर विराजमान हुए थे। इसमें भी अब कोई शुबा नहीं रह गया, पूरी हकीकतें खुल गई हैं। इस कैंपेन के 3 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो पीटीआई की लीडरशिप यहाँ बैठ के बयान देती है। दूसरा इसका पहलू ये है कि जो ये सोशल मीडिया पर खुद देते हैं बयानात, इनके लीडर के इंटरव्यूज़, सारा कुछ। और तीसरा पहलू इसका ये है कि जो इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या इनके जो सपोर्टर्स हैं वो वहाँ से बैठ के किस किस किस्म के अनगार्डेड, टोटली अनवारंटेड किस्म के बयानात जारी करते हैं। ये बैकग्राउंड हो गई। ठीक। अब इसमें एक इंटरव्यू होता है 2 ऐसे लोगों के बीच जो इस रजीम के भी और इस एस्टेब्लिशमेंट के भी नॉन खिलाफ है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा राज की ज़रूरत नहीं है, नाम ले लेते हैं उनका, शाहीन ज़बाई साहब और मोहित पीरज़ादा साहब। ये अपने आप को समझते हैं कि ये विक्टिम है एस्टेब्लिशमेंट के। शाहीन ज़बाई साहब का मामला इससे भी लंबा है। उनकी पहली लड़ाई हुई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में। अच्छा। जब उन्होंने यहाँ से जाके अमेरिका में एक इलेक्ट्रिक पेपर जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेपर, वो निकाला था साउथ एशिया ट्रिब्यून के नाम से, और वहाँ से बैठ के उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन की थी और राज्य की थी। फिर बावजूद उनको बाद में माफ़ी मिल गई थी, फिर वो पाकिस्तान आए, वरना तो वो पाकिस्तान ही नहीं आते थे। अब वो इंटरव्यू में एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी शान नुज़ूल समझना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी एक ट्वीट में फरमाते हैं शाहीन ज़बाई साहब कि मैं 1968 में एक जलसे में गया जहाँ उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर जो बैठे थे COS, और एक लड़के ने वहाँ गोली चला दी, वो मेज़ के नीचे छुप गए। आप मुझे बताएं आम हालात में इस बयान की ज़रूरत क्या है? नहीं तो बुखारी साहब, ये आउट ऑफ नोवेयर ये बयान आ गया या बकायदा इंटरव्यू चला हुआ है। अच्छा। इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है, मौजूद है, हमने भी देखा है आज। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बैकग्राउंड इसीलिए उनकी बयान की है। वो अगर ये बयान देंगे तो कनोटेशंस आपको फिर पता चल जानी चाहिए कि इसके अंदर क्या है। तो थ्रेट है इसके अंदर। उस थ्रेट का नोटिस लिया है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जो पीटीआई के चीफ हैं वो अपनी जो वाइल्ड, सिनिस्टर एंड मलिशियस कैंपेन है अगेंस्ट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सिटिंग, उसको जारी रखे हुए हैं। और हर नए दिन कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नया इल्ज़ाम, कोई ना कोई नई साजिश जो है वो तलाश करते रहते हैं। लिहाजा उन्होंने धमकी भी दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि तगड़े हो जाए, हम आप तक पहुंचेंगे। अच्छा। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते और मेरे ख्याल से इजाज़त दी भी नहीं जानी तो चाहिए। आपको लगता है कि मतलब इस बयान की बेस के ऊपर एक नया मुकदमा हो सकता है? एक नया मुकदमा भी हो सकता है, बहुत खौफनाक हद तक जा सकती है हुकूमत। देखिए आदिल राजा का क्या हुआ, क्या है वो, वही है। लेकिन वो जो उनका यूट्यूबर चैनल था, हाँ वो तो ऑब्वियसली हो गया ना। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लिंक्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता मौजूद है। और उनको वापस लाने की भी बातें हो रही थी। अगर यहाँ से 2 कत्ल करने के बाद रेमंड डेविस जा सकता है वापस, तो फौज के खिलाफ कैंपेन करने वाले वापस क्यों नहीं आ सकते जी वतन? हालांकि इस तरफ कोई इशारा नहीं है, मैं आपको वैसे कह रहा हूँ ये। अच्छा। इसी तरीके से केस मरियम ही फर्क था ना। औरंगजेब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो प्रॉक्सीज हैं वो हर जगह मौजूद हैं, बाहर भी बैठे हैं, यहाँ भी हैं और अदारों में भी हैं। मेरे ख्याल से इस एतबार से अगर आप इसको देखें तो ये बड़ा खौफनाक सूरत हाल आपके सामने आएगी। ताहम प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2-3 बातें बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी पुरजोर तरीके से की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि 9 मई के जो सहूलतकार हैं, जो मनसूबा साज हैं, हम उनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सही। एक बात।
دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو پوری قوم ہے اور پوری جو حکومت ہے اور پوری جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ آرمی چیف کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑی ہے. صحیح. یہ میسیج دینا ضروری ہے اس لیے کہ پاکستان میں اگر آپ ریکال کریں پچھلی رجیمز جو تھی ان میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کے جھگڑوں نے بڑے گل کھلائے ہیں, بہت تباہ کاریاں ہوئی ہیں. اب اگر یہ رجیم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں تو شاید کوئی عوام کا بھلا ہو جائے. مریم اورنگزیب نے بڑی ایک اہم بات کہی ہے, اس نے کہا کہ اگر اس بیان کے نتیجے میں ملک میں کہیں دہشت گردی ہوئی, کہیں سے مراد آپ کورٹس میں ہے, تو اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے. آپ بات سمجھ رہی ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے حالات سے ملک گزر رہا ہے اس میں اس قسم کے انٹرویوز میں اشارے جو ہیں وہ کسی صورت بھی مثبت نہیں ہے, وہ کسی نہ کسی حتمی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں. اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور وہ میرے خیال میں شاید آپ کو اشارہ دیتے ہیں یا اندھیا دیتے ہیں آنے والے کسی ہوتا ہے کسی پاسبلٹی کا بھی اشارہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. جی یقینی طور پہ. اچھا بخاری صاحب اس پہ تو ہم نے بات کر لی اور میرے خیال میں کافی سیریس ایشو تھا یہ. پرویز الہی صاحب کی آج عدالت میں کافی معنی خیز دعائیاں کہا گیا کہ ان کی طرف سے دی گئی ہیں, پھر کمرے میں کہے بھی لگے ہیں. پرویز الہی صاحب اس وقت کافی مجبور نظر آ رہے ہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں, اور یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پر جو ہے فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, پہلے فون نہیں اٹھایا اور پھر وہاں سے وہی پیغام آ گیا کہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے باپ اور بیٹے کے حوالے سے جب آپ ایموشنل ایک سائڈ دیکھتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی مونس الہی صاحب جو کس قسم کے بیٹے ہیں, خود باہر آرام سے بیٹھے ہیں, اور پرویز الہی صاحب کی واقعی جو سورسز بتاتے ہیں ان کی حالت اچھی نہیں ہے, ان کی سہولیات نہیں دی گئی, اور وہ مشکل میں ہیں, وہ بیمار ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں, لیکن مونس الہی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. اور دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آج خبر چلائی گئی ہے, مجھے اسے جعلی کہتے ہوئے بڑی عجیب سا فیل ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک انتہائی ذمہ دار چینل اور اس انتہائی ذمہ دار چینل کے ایک انتہائی ذمہ دار شخص کی طرف سے وہ خبر دی گئی ہے. وہ ہے کہ جی چودھری شجاعت صاحب آج پھر ملے ہیں چودھری پرویز الہی سے. تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہم بھی اسی لہر میں بہہ جائیں تو میں نے پھر بات کی چودھری سالک صاحب سے جو چودھری صاحب کے بیٹے ہیں, اور انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ کوئی اس قسم کی ملاقات آج یا کل یا پرسوں ہوئی ہے. ان کا خیال تھا کہ بہت پہلے عید سے ایک ملاقات ہوئی تھی, لیکن یہ ملاقات بالکل کہیں نہ ہوئی ہے, نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے. لہذا ہم اس سے آگے نہیں جاتے ہیں. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ عدالت میں جو کچھ ہوا, مجھے ایک اپنے بہت ہی میرے مینٹور ہیں وہ ایک طریقے سے, ان کا ایک کال ہے کہ جب باپ کا جوتا بیٹے کو پورا آ جائے تو پھر گیم جو ہے وہ اگلی جنریشن کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. اچھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب میرے خیال سے کاف لیگ کی جو سیاست ہے اس کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ شاید چودھری صاحب نے خود سے اپنے بیٹے مونس الہی کو منتقل کر دیے, اور ایسے منتقل کیے ہیں کہ اب وہ ہر فیصلہ جو ہے ان پر چھوڑ کے اس کی پیروی کرتے ہیں. یہاں تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا اعتراض جس چیز پہ ہے کہ فیصلے تو وہ لے رہے ہیں, بھگت کیوں پرویز الہی صاحب؟ میں آ رہا ہوں اس طرف. دیکھیے آپ کو یاد ہے کہ نون لیگ نے بلکہ پوری پی ڈی ایم نے آفر کی تھی پرویز الہی صاحب کو کہ آپ ہمارے چیف منسٹر بن جائیں. بالکل کی تھی اور بڑا اچھا ٹائم تھا وہ, اور وہ مان بھی گئے تھے, اور باقاعدہ چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ کے اوپر دعا کر کے آصف زرداری صاحب کی موجودگی میں اور ایک دوسرے کو مبارکیں بھی دے دی تھی. اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ صبح وہ حلف لے لیں گے, لیکن جب صبح ہوئی تو پتہ چلا وہ تو بنی گالا بیٹھے ہیں. تو جب اس کی وجہ دریافت کرنے کی لوگوں نے کوشش کی تو یہی پتہ چلا کہ جی وہ بھی مونس الہی صاحب کا فیصلہ تھا. اور آج جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اور جو عدالت کی بات ہے اس کے اندر بھی یہی سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے فیصلے کا انتظار کروں گا یا ان سے مشاورت کروں گا. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے جو فون کال مونس الہی صاحب کی طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابا جی ڈٹے رہو. لیکن ڈٹے رہنے کی قیمت آپ نے چکانی ہے, میں باہر بیٹھا ہوں. یہ اب آپ اس کو جو بھی مرضی کہہ لیں, میرا خیال یہ ہے جیسا میں نے شروع میں کہا, میں پھر دہرا رہا ہوں بات اپنی, یہ ہے کہ اب مونس الہی شاید بہتر فیصلے کر پائیں گے. میں بڑا بزرگ ہو گیا ہوں یا مطلب ہے سیاست اب انہوں نے فالو تو انہوں نے کرنی ہے نا. یہ دونوں بھائیوں کا مسئلہ ہے. اگلی جنریشن جو ہے وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں ہے, لہٰذا اس کے اوپر ہم اس سے آگے نہیں جاتے ہیں کہ عدالت نے میں جب چودھری صاحب نے یہ کہا کہ جس طرح باقی کے لوگ بری ہو گئے ہیں اور عیش کر رہے ہیں, میرا کی قصور ہے خاص, ضمانت دی جائے, گارنٹیز دی اس کے اوپر جو ہے
وہ بڑا کہکا پڑا عدالت میں. اچھا لیکن ان کی مراد یہی تھی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ایک ایک پریس کانفرنس کر کے گھر چلے گئے ہیں. اچھا میں کسی دے ماں مارے نہیں یا میں نے کسی کا بچہ مارا ہوا ہے. نہیں تو یہ آپشن نہیں ہے. This was on a lighter نہیں lighter ویسے یہ note, یہ آپشن نہیں موجود ہے. موجود ہے نا. لیکن جیسا کہ انہوں نے خود بھی کہا ہے اور جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب تک مونس علائی اس کے اوپر تیار نہیں ہوں گے ابا حضور ڈٹے رہیں گے. صحیح. ان کی صحت کی خرابی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں دی جا رہی بہتر جو کلاس ہے, جو ان کا قانونی حق ہے ایز اے ایکس چیف منسٹر. پچھلی دفعہ یعنی جو ملاقات ہوئی تھی جج صاحب کی, اس کی وجہ سے ان کو بی کلاس مل گئی تھی. اچھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری شجاعت کی بڑی روایت ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ایگزائل میں تھی شریف فیملی تو مرحومہ کلثوم نواز صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے بہت مدد کی تھی ان کی. اور ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی تھی تو ہسپتال میں گلدستہ بھی بھجوایا تھا ان کو. تو یہ جو کہتے ہیں نا وزاداری, اس کی ایک روایت ہے. تو اب اس سے لیکن اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے کہا کہ ان کو مل گئی تھی, تو اس پہ بھی انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سہولیات مجھے فراہم کی جاتی ہیں, اس کی فوٹوز بنوائی جاتی ہیں, پھر وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ چیزیں. تو اگر یہ ہو رہا ہے تو ہم اس پروگرام کی وساطت سے اپنے چیف منسٹر سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی طرف وہ ویسے آئی جی جیل خانہ جات اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری طلب ہو گئے ہیں منگل کو, یعنی کل. چلیے وہ تو دیکھیں گے کہ عدالت میں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بزدار کا ذکر نہیں کر رہی ہیں آپ میرے خیال نہیں, میں بالکل کر رہی ہوں. پہلا نشانہ بننے جا رہے ہیں جو نیب کا نیا آرڈیننس ہے اس کا, اور میرے خیال میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کے پارٹی کے چیف نے بھی اور بہت سارے دیگر لوگوں نے بھی عدالتوں کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے. اور یہ ایسا ہی کچھ رویہ ان کا نیب کے بارے میں بھی ہے. 15 دفعہ بلایا نیب نے چیف صاحب کو, جو پارٹی چیف ہے, وہ آج تک نیب میں پیش نہیں ہوئے. اسی طریقے سے 12 مرتبہ بلایا گیا ہے بزدار صاحب کو, وہ صرف 2 مرتبہ گئے ہیں. اور اب سنا گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانا. نہیں تو اب تو وہ نہیں چلے گا نا. اب وہ اس لیے نہیں چلے گا کہ اب تو قانون جو ہے وہ امینڈ ہو گیا, آرڈیننس جاری ہو گیا ہے. صحیح ہے. اور ان کو جس وقت چاہیں گے وہ گرفتار کر لیں گے. اس کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے. نہیں تو پھر تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں, اس چیز کے قوی امکانات ہیں, کیونکہ اب تو کوئی رکاوٹ جو ہے اس میں نہیں ہے. بریک لے لیں, بہت طویل ہے. یہ طے ہو گیا بخاری صاحب کہ انہوں نے گرفتار ہو جانا ہے. ایک بریک میں لے لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اقدام جو ہے وہ بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ 4 برسوں سے ججز کی ریٹائرمنٹ اور سماعت سے معذرت کی بنا پر یہ بینچ ٹوٹتا بھی رہا ہے اور بنتا بھی رہا ہے. بخاری صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی فیصلہ ہو پائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی کے ہوتے ہوئے وہاں کسی ایسے فیصلے کی توقع کرنا جو کشمیریوں کے حق کی بات کرتا ہو, یہ میرے خیال سے عبث ہے, یہ ممکن نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بینچوں کو ٹوٹنے, دوبارہ بننے, پھر ٹوٹنے, پھر دوبارہ بننے کی ایک سیریز ہے پوری. یہی وجہ ہے کہ 4 سال جیسا عرصہ گزر گیا ہے اور اب تک اس کی پہلی ہیئرنگ بھی شروع نہیں ہوئی. مجھے بالکل نہیں لگتا ایسا کہ جو ہندوستان کی سپریم کورٹ ہے وہ اتنی جرت اپنے اندر پیدا کرے گی کہ اس وقت کی رجیم کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دے دے. کشمیری آج سے نہیں متاثر ہو رہے ہیں. کشمیریوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان 70-75 سال پرانی ہے. بدترین فارم آف ریاستی جبر جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ کو مقبوضہ کشمیر میں دکھائی دے گا. پوری دنیا کے جو مامے ہیں انسانی حقوق کے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, ان سب کو سانپ سونپ جاتا ہے, آنکھیں ان کی بند ہیں. نہ ان کو اسرائیل میں ہونے والا ظلم دکھائی دیتا ہے, نہ ان کو کشمیر میں ہونے والا ظلم دکھائی دیتا ہے. ادروائز کہیں ادھر کسی چھوٹی سی ریاست میں ان کے مفاد پر اگر ٹھیس پڑے تو یونائٹڈ نیشن بھی جاگ جاتی ہے, ہیومن رائٹ کمیشن بھی جاگ جاتا ہے, جنیوا کنونشن بھی یاد آ جاتا ہے لوگوں کو. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اور تمام اقلیتیں سفر کر رہی ہیں, لیکن تمام مغربی ممالک جو ہے وہ خواب خرگوش میں مست ہے. کسی کو کچھ نہیں. کتنی توقع رکھی جا سکتی ہے, کیونکہ بابری مسجد کا جو کیس کا فیصلہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے. میں نے کہا نا کہ اتنا سال لٹکانے کے بعد وہ فیصلہ بھی دیکھیں کتنے سال کے بعد ہوا. میرا خیال یہ ہے کہ جس نے بھی جرت کی ہے وہاں یہ کیس کرنے کی, کوئی بیوروکریٹس ہے, شاہ فیصل ان کا نام ہے, ان کو چاہیے کہ وہ یہ معاملہ لے کے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. وہاں اگر کسی میں ہمت ہوئی تو شاید کشمیریوں کے حق میں کوئی فیصلہ ہو جائے. مودی کے ہوتے وہاں کی سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ کرے گی
جس میں کشمیریوں کے حقوق جو ہیں وہ بحال کر دیے جائیں، اس کی مجھے قطعاً کوئی توقع نہیں ہے۔ اور اچھا ایک اور چیز بخاری صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں اس کو لے کر جانا چاہیے، یہ اگر وہیں سے ان کے اندر سے ہی جس طرح کہ شاہ فیصل صاحب نے کیا وہاں سے ہی جائے تو اس کی زیادہ بہتر حیثیت ہے، یا پاکستان اگر اس نہیں، مدعے کو پاکستان نہیں جائے گا وہیں سے جو اچھا۔ اپنے آپ کو کہے کہ میں متاثرین میں سے ہوں، اچھا ٹھیک ہے، چونکہ کانسٹیٹیوشن وہاں وائلیٹ ہو رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کی شکیں یعنی ان وہاں کا جو کیس ہے زیادہ مس انٹرپریٹ strong ہو رہی ہیں، ہوگا، تو ٹھیک دعویٰ بھی وہیں سے ہونا ہوگا۔ صحیح ہے۔ بہت شکریہ جی بخاری صاحب، آج کے شو کا وقت جو ہے وہ فی الحال ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔